अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक इंसाइट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कुछ मालूमात लेकर आए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हज़रत उम्मे फ़ज़ल का नाम लबाबा, लक़ब कुबरा और कुनियत उम्मे फ़ज़ल थी। उन्हें लबाबा अल कुबरा भी कहा जाता है। वालिद का नाम हारिस था, जो कुरैश के आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि वालिदा हिंद बिनते औफ कबीला कनान से थी। सिलसिला नसब कुछ यूँ है: लबाबा अल कुबरा बिनते हारिस बिन खजन बिन बजीर बिन अल हजम। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा हिंद बिनते औफ को अल्लाह ताला ने 4 खूबसूरत और सादतमंद बेटियां अता फरमाई। चारों बहनें मुशर्रफ बा इस्लाम होकर सहाबियत के आला दर्जे पर फाइज हुई। नेज़ चारों की बनु हाशिम और कुरैश के दीगर मोअज़्ज़ज़ घरानों में शादियां हुई, जिसकी बिना पर अहले मक्का उनके वालिदैन पर रश किया करते। हिंद बिनते औफ के बारे में मशहूर था कि वो बेटियों की बेहतरीन तरबियत और उनके ससुरालियों के साथ निहायत खुशगवार ताल्लुकात रखने में सानी नहीं रखती। वो हर दिल अजीज और मोहब्बतें बांटने वाली खातून थी और यही खूबियाँ बेटियों में भी मुंतकिल हुई। हज़रत उम्मे फ़ज़ल की शादी बनु हाशिम के सरदार और चाहे ज़मज़म के मुंतज़िम हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से हुई। हज़रत उम्मे फ़ज़ल की हकीकी बहन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी, जिनसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दरख्वास्त पर उम्रा क़ज़ा के दौरान अक़द फरमाया था। क्यों? इस रिश्ते से हज़रत उम्मे फ़ज़ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वाहिर निस्बती और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बहनोई भी थे। एक बहन हज़रत सलमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में थी, जबकि दूसरी बहन हज़रत अस्मा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बरादर हकीकी और जंगे मौता के शहीद हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया थी। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार साबिक़ूनुल अव्वलून में होता है। उनकी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ खूब दोस्ती थी और यही क़ुर्बत उनके मुसलमान होने का ज़रिया बनी। इब्ने असीर ने लिखा कि उम्मुल फ़ज़ल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद इस्लाम लाने वाली दूसरी खातून थी। हज़रत अबू तालिब के इंतकाल के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की तमाम तर जिम्मेदारी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधों पर थी और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत भी करते थे। यही सबब है कि बैत उक़बा के मौके पर उक़बा की सुनसान वादी में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और उन्होंने अंसार से इस बात का अहद लिया कि अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की दावत दे रहे हैं तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के भी ज़िम्मेदार होंगे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आम तौर पर मशहूर है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन चंद मुसाले की बिना पर इसका ऐलान फ़तह मक्का के मौके पर किया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुरू ही से इस्लाम के बारे में नहायत नरम गोशा रखते थे। चुनाचे उम्मुल फ़ज़ल को कबूल इस्लाम और बच्चों के इस्लामी माहौल में तरबियत के सिलसिले में कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। दोस्तों, आपको बताते चले कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम अबू राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से मुंसलिक हुजरे में बैठा तीर के दस्ते छील रहा था। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी की खबरें हम तक पहुँच चुकी थी। गो के हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैद कर लिए गए थे, लेकिन उम्मे फ़ज़ल और मैं मुसलमानों की जीत पर बहुत खुश थे कि अचानक अबू लहब अपना मुतफक्किर और वहशत ज़दा चेहरा लिए पाँव घसीटता आया और हुजरे के दरवाजे से लगकर बैठ गया।
اتنے میں ابو سفیان بھی لوگوں کے ہجوم میں وہاں پہنچا۔ ابو لہب نے اسے دیکھا تو بولا، بھتیجے جنگ کا حال سناؤ۔ ابو سفیان نے افسردہ لہجے میں کہا، چچا میدان جنگ میں ان لوگوں نے ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا، ہمارے تمام سردار قتل کر دیے گئے اور وہ ہمارے جنگجوؤں کو بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر لے گئے۔ در حقیقت ہماری جنگ ایک عجیب قسم کی مخلوق سے تھی جو سرخ و سفید تھے اور زمین و آسمان کے درمیان چت کبرے خوبصورت گھوڑوں پر سوار تھے۔ ابو لہب حیران و پریشان یہ رودات سن رہا تھا۔ ابو سفیان چپ ہوا تو میں نے کہا، خدا کی قسم وہ عجیب مخلوق اللہ کے فرشتے تھے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ابو لہب غصے سے بپھر گیا اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اس کے مقابلے میں بہت کمزور تھا، لہٰذا وہ مجھ پر سوار ہو کر مجھے زد و کوب کرنے لگا۔ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ ہاتھ میں ایک ڈنڈا اٹھائے دوڑتی ہوئی آئی اور ابو لہب کے سر پر پوری قوت سے دے مارا، جس سے اس کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ پھر غضبناک ہو کر بولی، اس کا مالک یہاں نہیں ہے، اس لیے اس مسکین پر ظلم ڈھاتے ہو۔ ابو لہب فطری طور پر ایک بزدل اور پست ہمت شخص تھا، چنانچہ وہ بہتے خون کے ساتھ وہاں سے چلا گیا اور 7 راتیں بھی نہیں گزری تھی کہ طاعون کی لپیٹ میں آ کر مر گیا۔ دوستو یاد رہے کہ غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے لایا گیا تو انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عباس ہمارے بھانجے ہیں، ان کی والدہ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، ہم انہیں بغیر فدیہ لیے رہا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قیدیوں میں سب سے زیادہ مالدار ہیں، لہٰذا ان سے زیادہ فدیہ لیا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے مخاطب ہوئے، چچا عباس، آپ چچی ام فضل کے پاس جو مال و زر سے بھری گٹھڑی چھوڑ کر آئے ہیں اس میں سے فدیہ ادا کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر نہایت حیران ہوئے، کیونکہ یہ بات تو ام الفضل اور ان کے علاوہ کسی تیسرے کے علم میں تھی ہی نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے زر فدیہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فدیہ ادا کیا۔ دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی، جن کے نام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے بیٹے تھے اور انہی کے نام پر ان کی کنیت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا تھا، اور اس عظیم سعادت کی بنا پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رقاب کے لقب سے مشہور ہوئے۔ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو غسل دینے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ دوستو یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 6 بیٹوں کا انتقال اپنے وطن سے دور الگ الگ علاقوں میں ہوا اور وہی مدفون ہے۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں شام میں ہوا۔ دوسرے بیٹے حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 56 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سمرقند میں وفات پائی، جہاں ان کا مزار شاہ زندہ کے نام سے مشہور ہے، جس کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کے لیے افریقہ تشریف لے گئے تھے، اور اسی جنگ میں دونوں بھائی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ ان کا انتقال یزید کے دور حکومت میں مدینہ منورہ میں ہوا۔
مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دنوں میں مکے سے طائف میں منتقل ہو گئے تھے، جہاں 68 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ دوستو، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ وہ بھی مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا اعلان نہ کرنے کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ چنانچہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مکے میں ہی رہنے پر مجبور تھی۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کیا تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ جانے کی خواہش نے شدت اختیار کر لی اور وہ اپنے شوہر کی اجازت سے بچوں سمیت مدینہ منورہ چلی گئی۔ بعد ازاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آنے پر بے حد خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا تناول فرماتے اور وہیں دوپہر میں قیلولہ بھی فرما لیا کرتے۔ یوں تو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر مکے میں بھی تھا، لیکن وہ مدینہ نبی میں ہی رہنا زیادہ پسند کرتی تھی، چنانچہ اپنی وفات تک مدینہ میں ہی مقیم رہی۔ حجۃ الوداع کے سفر میں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ عرفہ کا دن آیا تو لوگوں کا خیال تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج روزے سے ہوں گے، تاہم کچھ کی رائے مختلف تھی۔ یہ بحث صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں آئی تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکمت و معاملہ فہمی میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی، دودھ کا پیالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہوں گے تو دودھ نہیں پئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے اونٹنی پر سوار تھے اور سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دودھ نوش فرما لیا۔ ویسے تو عرفہ کے دن روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دن روزہ نہ رکھنے میں یہ حکمت تھی کہ حج شدید گرمیوں کے دنوں میں بھی آتا ہے، جس میں دن طویل، گرم اور سخت ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے آسانیاں چاہتے تھے۔ دوستو، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابیہ ہونے کے ساتھ نہایت ملنسار، شریف النفس، نیک سیرت، عابدہ اور زاہدہ تھی۔ سخاوت و فیاضی، علم و دانش اور محبت و شفقت کا پیکر تھی۔ اپنا زیادہ وقت ذکر و اذکار میں گزارتی، لیکن شوہر کی خدمت، بچوں کی تربیت، قرابت داروں سے تعلقات اور حسن اخلاق کو سب سے اہم قرار دیتی۔ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتی۔ علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ام فضل، میمونہ، سلمہ، اسماء، یہ چاروں مومنہ بہنیں ہیں۔ دوستو، صحیح بخاری میں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات کی تلاوت فرماتے سنا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض فرما لی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 130 احادیث مروی ہیں، جن کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل ہے۔ دوستو، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال میں کچھ اختلاف ہے، تاہم اس امر پر تمام مورخین متفق ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اس وقت ان کے شوہر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقید حیات تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں تدفین فرمائی۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔